मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों पर मसीह यस्सु की ख़ास बरकत और उसकी रहमत जो है वो बरसती रहे। मेरा नाम पास्टर कामरान विल्सन है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो GMC मिनिस्ट्री बाहर कॉलोनी से है। और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर मैविश का और फ़ज़ल टीवी की सारी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ उनके तवासुत से खुदा के ज़िंदा कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ जाएंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं और ये टॉपिक है इरशाद आज़म के बारे में। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलिए और हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत। खुदा के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत ठहरी रहे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी खिदमत के अयाम को पूरा करके आसमान पर उठाए जा रहे थे, साउद हो रहा था उनका, तो तब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया। ये आम अल्फाज नहीं हैं, ये बड़े ही अहम अल्फाज हैं। अगर हम इन पर गौर करें तो यीशु मसीह ने जो है वो बहुत ही अहम एक मिशन जो था वो अपने शागिर्दों को सौंपा। और वो मिशन क्या था कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। और शागिर्द बनाने का मतलब क्या आता है कि उनको सिखाओ, उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। कौन सी बातों पर अमल करें? वो बातें जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ज़मीनी खिदमत के अंदर सिखाई थी। और यीशु मसीह चाहते हैं कि ये बातें अब रसूलों के ज़रिया से, शागिर्दों के ज़रिया से दुनिया के अंदर फैल जाएं। और ये बड़े ही अहम अल्फाज हैं और ये आम अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक हुक्म है। और जो हुक्म हो जाता है वो हम पर लाजिम हो जाता है कि हम उस हुक्म की तामील करें। वो हुक्म क्या है कि बस तुम जाओ, दुनिया के अंदर जाओ, कौमों के अंदर जाओ और जाकर क्या करो, अंजील की मुनादी करो और उन बातों को जो मैंने तुमसे कही हैं, जो मैंने तुमको साथ रहते हुए सिखाई हैं, वो तुम जाकर कौमों को बताओ और उनको सिखाओ, उनको बपतिस्मा दो। और लिखा है कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर जितनी मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, मेरे साथ रहते हुए जितने तुमने सीख ली हैं, वो तुम जाकर अब दुनिया को बताओ और वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। और उनको एक अहम चीज़, उन्हें बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक चलना है और लोगों को क्या करना है, शागिर्द बनाना है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के जितने शागिर्द मुकर्रर हो चुके थे या जितने शागिर्द यीशु मसीह ने मखसूस किए थे वही शागिर्द कहलाते हैं, बल्कि यीशु मसीह हुक्म देते हैं कि जाओ और आगे शागिर्द बनाओ और आगे जो है इस तालीम को फैलाओ।
اگر ہم اس کو کلیئرلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسیحی کے اندر اور ایک شاگرد کے اندر فرق کیا ہے، تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں اعمال کی لکھی گئی انجیل، اعمال اس کا ہم 11 باب اور اس کی 25 آیت پڑھیں گے۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ کیا لکھا ہے کہ وہ ساؤل کی تلاش میں، یعنی پالوس کی تلاش میں وہ ترسس کو گیا، اور جب وہ ملا تو ترسس سے اس نے پکڑا اور اس کو انطاکیہ میں لے کر آیا، اور انطاکیہ کے اندر انہوں نے ایک خدمت کا آغاز کیا۔ انطاکیہ کے اندر انہیں بہت سے لوگوں کو بیپٹائز کیا، بہت سارے لوگوں کو تعلیم دی۔ تعلیم کس چیز کی دی؟ شاگردیت کی تعلیم دی۔ انہوں نے بھی شاگرد بنائے، اور ایک شاگرد اور ایک مسیحی میں ہم یہاں پر فرق دیکھ رہے تھے کہ بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب 11 باب 25 آیت کے مطابق شاگرد جو تھے پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ اب یہ مسیحی لفظ جو تھا، یہ انطاکیہ کے جو یہودی تھے، انطاکیہ کے جو لوگ تھے، جو رہنے والے تھے، انہوں نے ان کو ایک لقب دیا۔ لقب کیا دیا؟ مسیحی، یعنی مسیح سے نام بگاڑ کر مسیحی رکھ دیا گیا۔ کیونکہ یہ لوگ مسیح کو ماننے والے تھے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ مسیحی ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شاگرد میں اور ایک مسیحی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شخص کے، اگر ہم امیجن کریں تو ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ شاگرد اور مسیحی۔ اب یہاں پر یسوع مسیح بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ان کو مسیحی بناؤ، بلکہ لکھا ہے کہ ان کو شاگرد بناؤ، اور شاگرد وہ ہوتا ہے جو تعلیم کو حاصل کرتا ہے، جو تعلیم کو لیتا ہے۔ اب یسوع مسیح کی تعلیم کو ان 12 شاگردوں میں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 11 نے، کیونکہ ایک جو تھا یہودا اسکریوتی، وہ تو نکل گیا تھا، پھر وہ شیطان کے قبضہ میں چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو تھا وہ سوسائڈ کی طرف لے گیا۔ لیکن وہاں پر جو تھے وہ اب 11 شاگرد تھے جن کو یسوع مسیح حکم دے رہے ہیں، بلکہ یہ نومینیٹ 11 تھے، لیکن ہم اگر ہڈن شاگردوں کو، ہڈن ڈسائپلز کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے اور بھی شاگرد تھے، جیسے نیکودیمس، ارمیتیا کا یوسف، اور اس طرح کے اور کئی شاگرد تھے جو یسوع مسیح کی تعلیمات کو تو مانتے تھے، یسوع مسیح کے ساتھ وہ رفاقت تو رکھتے تھے، لیکن دنیا کے اندر وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کو اوپنلی نہیں کرتے تھے کہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کے 11-12 شاگردوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے شاگرد موجود تھے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے پہلے چیپٹر کے اندر جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 120 لوگوں کی جماعت تھی اس وقت، اور جس کے اوپر روح القدس کا نزول ہوا۔ اب شاگردیت کی جو تعلیم ہے، شاگرد جو بنانا ہے، وہ یسوع مسیح نے تعلیم دی، آگے رسول جو تھے انہوں نے سیکھا، اور یسوع مسیح نے حکم دیا کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے اب تعلیم دینی ہے، تم نے قوموں کے اندر جانا ہے، تم نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، اور ان کو تعلیمات دینی ہے کہ تم بھی آگے یہی کام کرو۔ میرا آپ سے ایک سوال کہ کیا آج ہم جتنے مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنے ہم نے اپنے آپ کو ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے کارڈز پر ہمارے نام کے آگے
ایک لفظ لگا ہوا ہے اور وہ لگا ہوا ہے مسیح۔ کیا میرے عزیزو ہم واقعی مسیح میں کے ساتھ اس کی تعلیمات پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس ارشاد اعظم جو اس نے کہا ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جا کر ان کو تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ حکم صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کے اندر اگر جیسے میں نے پہلے پڑھا 28 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں نے پڑھی ہے، تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، 20 آیت سے میں دوبارہ پڑھوں گا، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ یسوع مسیح نے حکم کیا دیا تھا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ یسوع مسیح کا حکم ہے، یہ یسوع مسیح نے ہم پر لازم کر دیا ہے، بلکہ فرض کر دی گئی بات ہے۔ اور آگے دکھا ہے، اور دیکھو ایک بڑی ہی زبردست یسوع مسیح نے یہاں پر دلیل دی ہے اور ایک حوصلہ دیا ہے، ایک تسلی دی ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تعلیم کے بارے میں کو بھول چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں آج اس تعلیم پر کان لگا نہیں رہے۔ پڑھتے ضرور ہیں ہم کلام کو، ہم ضرور کلام کی تشریح کرتے ہیں، ہم ضرور سنڈے کو کلام پلپٹ پر پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کیا آگے تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا یسوع مسیح کا یہ ایک عظیم مشن ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہمیں قوموں کو شاگرد بنانا ہے، ہمیں بھٹکے ہوئوں کو شاگرد بنانا ہے؟ یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے وعدہ کیا کیا ہے کہ شاگرد بنانا کیسے ہے؟ اگر ہم مرکز رسول کی لکھی انجیل اور اس کا ہم ایک باب اور اس کی اگر ہم 16 آیت سے پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس مشن کا آغاز پتہ چلتا ہے کہ اس مشن کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اور میں پڑھوں گا، آپ سب میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور نکالیے۔ مرکز رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا ایک باب اور اس کی ہم 16 آیت سے پڑھیں گے۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جھیل کے کنارے کنارے جا رہے ہیں، اور جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے دو بھائیوں کو دیکھا۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ جھیل میں اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو دیکھا۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ جھیل میں جال ڈالتے دیکھا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، کیونکہ ان کا پیشہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ جال ڈالتے، مچھلیاں پکڑتے اور جا کر مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور یہ ان کا پیشہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی مشقت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اگر یہی محنت یہ میرے ساتھ کریں تو یہ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ یسوع ان کے پاس گئے، یسوع نے ان سے دو ٹوک باتیں کی، ان کو تعلیم دی اور کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو تم یہاں تو مچھلیاں پکڑتے ہو، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ آدم گیر کا جو مطلب ہے، آدم کا مطلب ہے آدمیت، اور آدمیت کا مطلب ہے انسانیت، یعنی کہ اگر تم میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، یعنی کہ میں تمہیں آدمیوں کو، انسانوں کو پکڑنے والا بناؤں گا۔ اور ایسا ہوا۔ انہوں نے یسوع کی آواز کو سنا، یسوع کی تعلیم کو سنا، تو لکھا ہے کہ وہ فی الفور یعنی کہ فوراً سے انہوں نے اپنے جال کو چھوڑا، اپنے سارے عزیزوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا،
اور یسوع مسیح کے پیچھے چل دیے۔ اور تھوڑا سا جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر اور شخص بھی ان کو ملتے ہیں، اور وہ کون تھے؟ اگر ہم اسی باب کی، مرکز رسول کی لکھی گئی انجیل 1 باب اور اس کی اگر ہم 19 آیت سے پڑھنا شروع کرتے، وہاں کچھ اور لوگوں کو بھی یسوع مسیح نے پکڑا۔ اور وہ کیسے پکڑا؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں 19 آیت سے۔ اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب یہاں پر زبدی کے بیٹے، ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب، اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر کیا کرتے دیکھا؟ جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ یہ بھی لوگ ماہی گیر تھے، یہ بھی مچھلیاں پکڑنے والے تھے، کاروباری لوگ تھے، بیزی تھے، اپنے بزنس کے اندر جو تھے وہ بیزی تھے، لیکن یسوع مسیح ان کے پاس بھی گئے، ان سے بھی یسوع مسیح نے باتیں کی، ان کو بھی تعلیم دی، اور یعقوب اور زبدی کے جو بیٹے تھے یعقوب اور یوحنا، انہوں نے فوراً، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی چھوڑا، انہوں نے بھی اس سارے اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو ایک سائیڈ پر رکھا اور یسوع مسیح کو ترجیح دی اور اس کے پیچھے چل دیے۔ میرے عزیزوں، کیا آج ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یسوع آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے آ جائیں، تو کیا ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ بلکہ اس وقت وہ خادم نہیں، بلکہ یسوع آپ کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ یسوع آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے پیچھے ہو لے تو میں تجھے آدمگیر بناؤں گا، میں تجھے دنیا کی انتہا تک لے جاؤں گا، میں تجھے دنیا اور آخرت کے اندر ایسا اجر دوں گا کہ تو ابدیت کی زندگی پائے گا۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم تعلیم کو حاصل کر کے اپنے تک محدود کیے ہوئے ہیں، اپنے تک ہماری تعلیمات ہیں، اور ہم جو ہیں وہ آگے شاگرد نہیں بنا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو شاگردیت ہے، ہمارا جو تعلیم حاصل کرنا ہے، یہ بیکار ہے۔ وہ بیکار کس طرح ہے؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح کے ارشاد اعظم پر تو ہم توجہ ہی نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہے، ہم اس کی بات کے اندر اس کا حکم ماننے سے انکاری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم رائے گاہ ہے۔ آج بہت سارے جگہوں پر بیپٹزم کا ایک بڑا ہی رواج چلا ہوا ہے۔ حالانکہ بیپٹزم جو ہے یہ لازمی چیز ہے، اور یہ دینا چاہیے جب ہم تعلیمات دیں، جب اس شخص کو کلام کے بارے میں سکھائیں کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ لاگت ہے، یہ مشکلات ہوں گی، ابلیس ہمیں اس طرح سے ستائے گا، جب ہم یسوع مسیح کی طرف آئیں گے۔ ہم سب بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک اعلان پر شوق سے اپنا نام لکھواتے ہیں، شوق سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں بیپٹزم لوں گا، میں بیپٹزم لوں گا، لیکن بیپٹزم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیپٹزم دینے والا چرواہا کہیں اور ہوتا ہے اور بھیڑ کہیں پر جو ہے وہ برگشتہ ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں تعلیم دینی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ ایک بڑی اہم نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر جو تھا، جو رسولی کلیسیا تھی، جو شاگردیت کو پرموٹ کر رہی تھی، جو ڈسائپل شپ کو آگے لے کر چل رہی تھی، اس کلیسیاؤں کے اندر یہ تھا کہ وہ کلیسیائیں آپس میں روزانہ ملتی تھیں۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کا تفصیلی مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے، رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں مشغول تھے۔ آج ہماری کلیسیا کے اندر ایسا ہے؟
کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گہری رفاقت کے اندر ہیں، یا آج ہم اپنے آپ کو سلنڈر کیے ہوئے ہیں، صرف یسوع کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو مختص کیا ہوا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ سارے کام چھوڑ دیں، دنیا کے کام بھی آپ کو کرنے ہیں، لیکن کلیسیائی زندگی کو بھی آپ نے جینا ہے، اور کلیسیائی زندگی میں جینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شاگردیت کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ کلیسیاؤں کو متحد کرنے کے لیے ڈسائپلشپ کو آگے لے کر جانا ہوگا، اور یسوع کے اس حکم کو کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو۔ ہم آج تعلیمات کے بغیر خالی بیپٹزم لیے بیٹھے ہیں، خالی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم سچی تعلیم، سچے کلام اور اس کو ڈسائپلشپ کو جب تک ہم دنیا کے اندر پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے فائدوں کو پروموٹ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہم آگے نہیں آ سکتے۔ تب تک کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا فقدان رہے گا۔ آج بہت سارے مسیحی نوجوان ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جو آج برگشتہ ہو رہے ہیں، کلیسیاؤں سے دور ہو رہے ہیں۔ کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کے اندر مسیح کے لیے تڑپ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر تعلیم کا فقدان ہے۔ ہمیں اصل تعلیم کی طرف آنا چاہیے، جو کلام کے مطابق ہے، جو رسولوں نے پھیلائی، جو مسیح نے پھیلائی، جس کا حکم مسیح نے دیا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ شاگردیت کا مطلب یہ ہے تعلیم سکھانا، تعلیم دینا۔ شاگردیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دنیاوی طور پر اگر کوئی شاگرد کو دیکھ لے تو وہ اپنے استاد کی بڑی عزت کرے گا۔ کب تک؟ جب تک اس کو مکمل طور پر ہنر نہیں آ جاتا۔ ایسی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے سکھانا ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر ایک انقلاب کو برپا کرنا ہے۔ ہم نے ملک پاکستان کے اندر مسیحی تعلیم کو پھیلانا ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے پھلوں سے، جیسے مسیح نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ اب تم ڈالیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو پھل لگتا ہے وہ ڈالیوں کے اوپر لگتا ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ تمہارے پھلوں سے لوگ تم کو پہچان لیں گے۔ ایسا ہے کہ ہم جب بھی کوئی پھل کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک پھل کو توڑتے ہیں تو کھاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درخت بہت اچھا لگا ہے، اس درخت کو پراپر پانی ملا ہے، اس کو پراپر جو ہے وہ کھاد ملی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پھل میٹھا ہے۔ اور یسوع مسیح نے خود کو کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، اور ڈالیوں کی پہچان سے درخت کی پہچان ہوتی ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کرداروں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہمارے باپ کو برا کہا جائے، مسیح کو ہمارے کرداروں سے برا کہا جائے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میرے کردار کی وجہ سے میرے خدا کی تعظیم ہو۔ تو آپ کے خدا کی تعظیم کیسے ہوگی؟ میرے خدا کی تعظیم کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے سیکھو، جاؤ، شاگرد بنو، پھر میں تمہیں استاد بنا کر بھیجوں گا۔ اگر ہم پالوس رسول کے خط کے اندر پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، افسوس کہ تم استاد نہیں بنے،
کیوں نہیں بنے؟ اور اس لیے نہیں بنے کیونکہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر آج تعلیم کا فقدان جاری ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ہم شاگردیت کی پوری تعلیم کو لیں تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں گے اور آئیے سب سروں کو جھکائیں۔ قدوس باپ آسمان زمین کے خالق اور مالک، آج کے کلام کے وسیلہ سے تو نے جو سکھایا کہ ہم باپ آسمانی کیسے تیرے شاگردیت کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، آئے خداوند تو ہمیں اور کلیسیاؤں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کر، تاکہ باپ آسمانی تیرا نام جلال پائے، تیرا نام قدرت پائے۔ دیکھنے اور سننے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور پوری فضل ٹی وی کی ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں، پاسٹر عمران فضل پر اور سسٹر میوش پر اور ان کے خاندان پر تیری برکت ہو، اور ان کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، اور باپ آسمانی ایک ایک جان بدن روح کے ساتھ ہونا، بڑی برکت اور رہنمائی کرنا، مانگتے ہیں تیرے بیٹے مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔